خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت سے ہم بیان سنیں۔ ان دنوں میں یہودیوں کا فصح نزدیک تھا اور یسوع یروشلم کو گیا، اور اس نے ہیکل میں بیلوں اور بھیڑوں اور کبوتر بیچنے والوں کو دیکھا، اور صرافوں کو بھی جو وہاں موجود تھے۔ تب اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بھیڑوں اور بیلوں سمیت ہیکل سے باہر نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور تختے الٹ دیے، اور کبوتر فروشوں سے کہا، ان چیزوں کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو بیوپار کا گھر مت بناؤ۔ اور اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ تب یہودی بول اٹھے اور کہا کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو، اور میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ 46 برس میں یہ ہیکل بنی ہے، اور تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر یسوع نے اپنے بدن کی ہیکل کی بابت کہا تھا، اس لیے جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا، اور وہ نوشتے پر اور یسوع کی اس بات پر جو اس نے کہی تھی ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، عبادت کے تعارف میں آپ نے سنا کہ آج 9 نومبر کو پوری دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا ایک خاص عید مناتی ہے، جسے مقدس یوحنا لیتران کی عید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ روم کے شہر میں ایک بہت بڑا عالیشان گرجا گھر ہے، جسے لیٹرن بزیلکا کہا جاتا ہے، جو یوحنا استباغی کے نام سے منسوب ہے۔ وہ روم میں ہے، لیکن ہم اس کی عید کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرجا گھر ہے، یہ جو بڑا بزیلکا گرجا گھر ہے، یہ پوری دنیا میں پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے تمام گرجا گھروں کا ماں گرجا ہے، مدر چرچ ہے۔ یہ جو لیٹرن بزیلکا ہے، جو یوحنا استباغی کے نام سے منسوب ہے، اور آج کے دن اس کی تقدیس ہوئی تھی، 9 نومبر کو یہ عید ہے، اس گرجا گھر کی تقدیس ہوئی تھی، اور اسے مخصوص کیا گیا تھا 4 صدی میں۔ 4 صدی میں یہ گرجا گھر تعمیر ہوا تھا،
324 में, ये साल 2025 है, पीछे चलते जाएं 324 में ये गिरजाघर की बुनियाद रखी गई थी और इस गिरजाघर को दुनिया भर के तमाम गिरजाघरों की मां गिरजाघर होने का एजाज दिया गया। इसी गिरजाघर में, खास तौर पर इसी गिरजाघर में हमारे पापा आज़म की मसनद है, चेयर जिसे कहते हैं। हमारे पापा आज़म पोप लियो जो हैं, और उससे पहले पोप फ्रांसिस, पोप बेनेडिक्ट, पोप जॉन पॉल II, ये सारे के सारे हमारे जो पापा आज़म होते हैं, ये रोम के बिशप भी होते हैं। और हर बिशप के पास एक कैथेड्रल है। कैथेड्रल, हमारे लाहौर का कैथेड्रल जो है, बड़ा चर्च आपने देखा होगा, हर बिशप के पास एक कैथेड्रल होता है और उस कैथेड्रल में बिशप जी की खास मसनद, खास सीट, खास चेयर होती है। हमारे पापा आज़म पोप लियो की मसनद जो है, चेयर जो है, इस गिरजाघर में है। हर पोप की वो इस गिरजाघर का बिशप भी होता है, पूरे रोम शहर का बिशप भी होता है। रोम शहर में 4 बड़े गिरजे हैं, बेशुमार हैं, लातादाद हैं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन 4 गिरजाघर ऐसे हैं जिनको बसिलिका का दर्जा दिया गया है। बसिलिका का मतलब है बहुत वसीओ अरीज गिरजाघर। तो ये 4 कौन से हैं? एक तो ये सेंट जॉन लैट्रन बसिलिका, जिसकी आज हम ईद मना रहे हैं, और एक वो चर्च जो अक्सर आप टेलीविजन पर देखते हैं। जब पापा आज़म पोप मुकर्रर हुए थे, उसी गिरजाघर की बालकनी पर आकर उन्होंने सबके लिए सलामती चाही थी। ये मुकद्दस पतरस का बसिलिका है जो वेटिकन सिटी के अंदर मौजूद है, जो सेंट पीटर बसिलिका कहलाता है, जिसे अक्सर आप टेलीविजन पर देखते हैं। फिर मुकद्दसा मरियम के नाम से एक गिरजाघर है, मारिया मजोरे, मारिया मजोरे, ये भी बसिलिका है। 3 हो गए। एक पालूस रसूल के नाम पर गिरजाघर मौजूद है, इससे भी बसिलिका का दर्जा हासिल है, जहां पर पालूस रसूल की शहादत हुई थी, शहादत हुई थी। और ये बड़ा बसिलिका, बड़ा गिरजाघर जो है, ये मुकद्दस पालूस रसूल के नाम से मंसूब है। 4 बसिलिका है रोम शहर में। उन 4 में से एक जॉन लैट्रन की आज हम जो है मखसूसियत की ईद मनाते हैं, जिसे पूरी दुनिया के तमाम गिरजाघरों की मां गिरजाघर होने का एजाज हासिल है, जहां पर हमारे पापा आज़म की कुर्सी मौजूद है और ये हमारे पापा आज़म का कैथेड्रल भी कहलाता है। अजीजों, आज की तलावतों में भी खुदा के घर की बात की गई है। खुदा के घर की, खुदा की इमारत की, खुदा की हैकल की बात की गई है कि खुदा का घर, खुदा की हैकल कौन है, क्या है, कैसी होती है, इसकी फजीलतें क्या हैं, इसके फजाइल क्या हैं, इसकी बरकत क्या हैं, और खुदा की हैकल की वजह से हमें क्या क्या बरकत मिलती है। आज की तीनों तलावतें और जमायती ज़बूर भी इसी एक मौजू पर मबनी है कि खुदा की हैकल पर हम ध्यानो ज्ञान करें। जो पहली तलावत थी हिजकिय्याह नबी की किताब में से, उसमें हैकल का जिक्र किया गया था। हैकल का जिक्र कि खुदा के घर से पानी जारी है। हिजकिय्याह नबी एक रोया देखता है, खुदा के घर की रोया देखता है, खुदा के घर का विजन रोया देखता है, और क्या देखता है कि खुदा के घर का जो मज़बा है, कुर्बानगाह है,
اس کی دہنی دہلیز سے پانی کی ایک نہر بہہ رہی ہے، پانی کا ایک چشمہ بہہ رہا ہے۔ خدا کے گھر سے یہ پانی جاری ہے، اور یہ پانی جہاں جہاں جاتا ہے یہ ہر انسان کے لیے، چرند پرند ہر انسان کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ بلکہ کلام میں ہم نے سنا پہلی تلاوت میں کہ یہ اس پانی کو بھی میٹھا کر دیتا ہے جو کڑوا ہے، جو زیادہ نمکین ہے، جو کڑوا ہے، یہ پانی اس پانی میں شامل ہوتا ہے تو اسے بھی میٹھا کر دیتا ہے۔ خدا کے گھر سے جو پانی نکلتا ہے، پانی جاری ہے، پانی کی ندی جاری ہے، اور وہ جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہ برکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ خدا کے گھر کا پانی جو پاکیزگی کی علامت ہے، یہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں اس تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو، خدا کے گھر سے یہ پانی جو ہے، یہ پاکیزگی کی علامت جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں تو گرجا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہر دروازے پر پانی موجود ہے۔ ہم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈپ کر کے اپنے ماتھے پر صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ پانی پاکیزگی کی علامت ہے، پانی خدا کی موجودگی کی علامت ہے۔ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، خدا کی روح نے پانیوں کو چھوا اور پاک اور متبرک کر دیا۔ پھر عبادت شروع ہوتی ہے، آپ پر پاک پانی چھڑکا جاتا ہے۔ پانی پاکیزگی کی علامت ہے، پانی زندگی کی علامت ہے۔ ساری جماعت کو خدا کے گھر میں پانی سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب ہم مسیح زندگی کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں بپتسمہ کے پانی سے دھلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ ہم مسیح کی امت میں شامل ہو جاتے ہیں، ہم مسیح کے ہو جاتے ہیں۔ پانی زندگی کی علامت ہے۔ خدا کے گھر سے یہ پانی جب نکلتا ہے تو ہر ایک کے لیے شفا کا، زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھا اور کہ یسوع مسیح مر گیا ہے اور اس کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی تھی، پھر بھی بے دردی کے ساتھ ایک سپاہی دوڑا دوڑا آیا تھا، بھالا لے کر یسوع کی پسلی چھیدی تھی، اور پسلی سے لکھا ہے کہ خون اور پانی بہہ نکلا تھا۔ یہ زندگی کی علامت ہے، جو نجات کی علامت ہے۔ یسوع مسیح نے آج کی تلاوت میں کہا تھا کہ میں وہ زندہ ہیکل ہوں۔ خدا کی ہیکل سے زندگی کا پانی جاری ہے، جو زندگی کی علامت ہے۔ اس لیے آج کی یہ پہلی تلاوت بڑی شاندار ہے۔ یہ پہلی تلاوت جو ہے، یہ اس کا سیاق و سباق بڑا زبردست ہے کہ یروشلم شہر میں حزقیل یہ جو ویژن ہے، یہ جو رویا ہے، یہ بابل کی اسیری میں دیکھتا ہے۔ جب قید میں تھا، بابل کی قید میں تھا، لیکن دور کہیں یروشلم میں خدا کی ہیکل تباہ و برباد ہو گئی تھی، کھنڈرات کا جو ہے ڈھیر بن گئی تھی، لیکن خدا اسے ایک نئے یروشلم کا خواب دکھاتا ہے، ایک نئی ہیکل کا خواب دکھاتا ہے، اور خدا مسیح کی ہیکل کا خواب اسے کئی سال پہلے ہی دکھا دیتا ہے کہ وہ دن آنے والے ہیں کہ ایک ہیکل ایسی ہوگی، اس سے پانی جو جاری ہوگا وہ ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث ہوگا، نجات کا باعث۔ اسی لیے آج کی پہلی تلاوت اس میں ذکر کیا گیا کہ خدا کے گھر سے پانی جو ہے وہ جو نکلتا ہے، وہ جہاں بھی پہنچتا ہے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے۔ عزیزو، آج کا جو جماعتی جواب تھا، جماعتی زبور 16، اے خداوند
میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا۔ خدا کا دیدار، خدا کو دیکھنا، خدا سے ملاقات کرنا، خدا کی طرف توجہ کرنا، خدا پر دھیان و گیان کرنا، دیدار۔ اے خداوند میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا۔ خدا کا دیدار کہاں ہوتا ہے؟ خدا ہم سے کہاں ملاقات کرتا ہے؟ کہاں ہم خدا سے روبرو ملتے ہیں؟ کہاں ہماری خدا سے ملاقات ہوتی ہے؟ اکثر و بیشتر یہی کہا جاتا ہے کہ خدا کی ملاقات خدا کے گھر میں ہوتی ہے۔ آج خدا کے گھر کی عید مناتے ہیں، سینٹ جان لیٹرن بیزیلکا کی عید، جو پوری دنیا میں پاک کیتھولک کلیسیا کے ایمان کے اور اتحاد کی علامت ہے۔ خدا کے گھر کی عید، خدا کا گھر جہاں ہم خدا کا دیدار کرتے ہیں۔ اے خدا میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا۔ خدا کہاں ملتا ہے؟ خدا اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اور آج کی جو انجیل مقدس ہے اس میں ہم نے سن لیا یسوع المسیح نے کہا کہ اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ بھئی کون سی ہیکل جو چٹکیوں میں بن جائے گی، جو منٹوں سیکنڈوں میں بن جائے گی؟ یسوع مسیح نے اپنے بدن کی ہیکل کے بارے میں کہا تھا، اپنے وجود کی ہیکل کے بارے میں کہا تھا۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے پالوس رسول کا خط، اس میں بھی آپ نے سنا کہ پالوس رسول نے کہہ دیا کہ تم مسیح لوگ جو ہیں، یسوع کو ماننے والے جو ہیں، ایمانداروں کی جماعت جو ہے، یہی روح القدس کی ہیکل ہے۔ تم خدا کی عمارت ہو، تم خدا کا گھر ہو، تم خدا کی ہیکل ہو، اور یہ ہیکل پاک ہے، یہ ہیکل پاک ہے۔ یسوع مسیح نے بھی اپنے وجود کو کیا کہا؟ خدا کا گھر کہا، خدا کی ہیکل کہا۔ اور پالوس رسول نے بھی کلیسیا کے ہر مومن کو کیا کہا کہ تم خدا کا گھر ہو، تم خدا کی ہیکل ہو۔ اور خدا کی ہیکل کیا ہوتی ہے؟ خدا کی ہیکل پاک ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سنا تھا کہ خدا کا گھر جو ہے، خدا کا گھر یہ پاکیزگی کا باعث ہے، یہ ہمارے گناہ دھو ڈالتا ہے، یہ ہمارے لیے پاکیزگی کی علامت ہے، خدا کا گھر۔ اور اگر ہمارا وجود بھی خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کی علامت ہے، خدا کی ہیکل ہے، تو پھر اس وجود کو بھی اسی طرح پاک ہونا ہے جس طرح پاک خدا کی ہیکل ہے۔ عزیزو یہ کوئی عام تصور نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ خدا کا کلام آپ سب کو، ہر مسیح کو، ہر شخص کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ تم خدا کی ہیکل ہو، تم خدا کی ہیکل ہو۔ اے خدا میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا، اے خدا میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ میں خدا کی ہیکل ہوں، میرا جسم خدا کی ہیکل ہے، تو پھر جو جماعتی زبور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اے خدا میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا، تو پھر جب ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کا دیدار ہونا چاہیے، خدا نظر آنا چاہیے، ایک دوسرے کی صورت میں، ایک دوسرے کے وجود میں، ایک دوسرے کے کردار میں۔ پہلے خود سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے آپ کو خدا کے لائق، خدا کا گھر بنانا، خدا کی ہیکل بنانا۔
اور پھر اس ہیکل کے ذریعہ سے خدا کا دیدار جو ہے متعارف کروانا۔ عزیزو، خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ خدا صرف اس عمارت کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ خدا ہر انسان کے وجود میں موجود ہے۔ مندر ڈا دے، مسجد ڈا دے، ڈا دے جو کچھ ڈیندا، پر کسے دا دل نہ ڈاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ کیونکہ خدا کے رہنے کا مقام جو ہے، قیام جو ہے، خدا کہاں ٹھہرتا ہے، کہاں بسیرا کرتا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ اور اگر انسان کا دل جو ہے یہ خدا کا گھر ہے، یہ ہیکل ہے، یہاں خدا قیام کرتا ہے، تو پھر شرط ہے کہ اس دل کو پاک ہونا ہے، اس دل کو پاک رکھنا ہے۔ اور اگر نہیں پاک رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کی انجیل مقدس میں جو سنا، یسوع مسیح نے رسیوں کا کوڑا بنا کر وہ جو خدا کی ہیکل کی پاکیزگی کو ناپاکی میں بدل رہے تھے، پلید کر رہے تھے، ناپاک کر رہے تھے، یسوع المسیح نے ان سب کو نکال دیا۔ اگر ہمارا دل، ہمارا وجود، ہمارا جسم خدا کی ہیکل ہے، تو پھر یہ غیرت جو یسوع مسیح کو آئی، جو کلام نے سکھائی کہ لکھا ہے، رسولوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے کہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی، تو پھر اس وجود کی غیرت جو وجود ہم رکھتے ہیں، جس میں خدا موجود ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اس کی غیرت ہمیں کیوں نہیں کھاتی؟ جب ہم گناہ کرتے ہیں، جب ہم غلط راہوں پر چلے جاتے ہیں، جب ہم انجیل کی قدروں کے خلاف چلتے ہیں، تو پھر اس گھر کی غیرت، خدا کے گھر کی غیرت ہمیں کیوں نہیں کھا جاتی؟ ہمیں کیوں نہیں احساس ہوتا کہ ہمارا وجود بھی یہ خدا کا گھر ہے، خدا کی ہیکل ہے، اسے بھی پاک کرنا ہے۔ عزیزو، اس گرجا گھر کو پاک کرنے سے سب سے پہلے لازمی شرط ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ یہ جو جسم خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، جہاں خدا قیام کرتا ہے، جہاں خدا ٹھہرتا ہے۔ خدا انسان کے دل میں بسیرا کرتا ہے۔ اس سے خوبصورت جگہ خدا کے قیام کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ہم پھر چلتی پھرتی خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں، چلتا پھرتا خدا کا گھر بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے زبور نویس کہتا ہے کہ اے خداوند، میں تیرے دیدار سے سیر ہوں گا۔ ہم ایک دوسرے کے لیے چلتی پھرتی خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے سے خدا کی ہیکل کا دیدار کرتے ہیں، خدا کا دیدار کرتے ہیں، مقدس مقام کا دیدار کرتے ہیں۔ آج کی یہ عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے، جب ہم سینٹ جان لیٹرن بزیلکا کی عید مناتے ہیں، جو ہم سب کی ماں گرجا گھر ہے، کہ خدا ہماری کلیسیا کو سلامت رکھے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، کلیسیا کے تمام مومنین کو پاک کرے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا کا گھر پاک رہے، تو پھر لازم ہے کہ ہمیں خود کو بھی پاک رکھنا پڑے گا۔ آئیں خدا سے مدد چاہیں۔ ہم سب ہی پاکیزگی کے رستے پر ہیں، ہماری زندگی سے پاکیزگی کا سفر جاری ہے۔ کئی دفعہ ہم گر جاتے ہیں، پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں،
ہم انسان کمزور ہیں، پاکیزگی کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل پاکیزگی کی کاملیت ہے، پاکیزگی کی کاملیت جو خداوند یسوع مسیح سکھاتا ہے۔ پاکیزگی کی کاملیت، پاکیزگی میں کامل ہو جانا، اور ہم اس پاکیزگی کا سفر کر رہے ہیں۔ ہم خدا کے گھر سے آ کر اس پاکیزگی کے سفر میں جو ہے حصہ لیتے ہیں۔ یہاں پر ہم پاک کیے جاتے ہیں، پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ خدا ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، خدا ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں دوبارہ سے نیا بنا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، ہمارے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ آئے خدا سے عہد کریں کہ ہم اس پاکیزگی کو ہمیشہ قائم رکھیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔